मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा, आप ये बताइए कि लिबरलिज्म इस वक्त जो है ना इस्लाम का सबसे बड़ा, देखें दुनिया में मेरी जहाँ तक राय है इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, उनको कोई भी नहीं, पढ़ा लिखा तबका उनको लिफ्ट नहीं कराएगा। वो दौर गया कि हमारे बाप दादा ये किया करते थे, तो अब लोग नहीं बाप दादा को फॉलो कर रहे। तो मेरी जहाँ तक एक राय है कि इस वक्त दुनिया में दो ही निज़ाम हैं, एक नाम नेहाद लिबरल, एक तो लिबरलिज्म जो हकीकत में तो लिबरल इस्लाम लिबरलिज्म है जो बार बार आपको अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है, लेकिन लिबरल लफ्ज़ एक अलामत बन चुका है उन लोगों की जो मज़हब को नहीं मानते। तो इस माना में मेरी मुराद जो लिबरल लोगों से मेरी मुराद ये वाले लिबरल जो जिनको हम नाम नेहाद लिबरल कह सकते हैं। तो लिबरलिज्म और इस्लाम ये दो इंतहाएं हैं और इन दोनों का फड्डा चल रहा है। तो लिबरलिज्म की बेसिक दावत है क्या, वो क्यों लोगों को मज़हब की क़ैद से आज़ाद कराना चाहता है, उसके बुनियादी नारे क्या हैं और उसकी इस्लाम पे यलगार है क्या? जी मुफ्ती साहब, ये मैं समझता हूँ कि दौरे हाजिर का सबसे बड़ा मसला जो आपने इस वक्त छेड़ दिया है वो यही लिबरलिज्म का ही है, और इसकी थोड़ी सी आपको तारीख में जाना पड़ेगा। इसके पीछे एक पस मंज़र है। आप देखें कि तकरीबन जो मिडिल एजेस जिनको कहा जाता है यूरोप के अंदर, या जिनको डार्क एजेस भी कहते हैं, ये एक ऐसा दौर था, यानी 1500 की जो सदी बनती है 1400-1500 में, उस टाइम पे यूरोप के हालात बड़े ख़राब थे। ख़राब इस तरह से थे कि वहाँ पे जो उनका जो दीनदार तबका था, जो क्रिश्चियन चर्च था, वो और जो बादशाह थे, ये आपस में रल गए, ये आपस में मिल गए। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, यानी चर्च जो था वो ये कहता था कि तुम्हारे ऊपर जो बादशाह आए हुए हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, तो बस इनको बर्दाश्त करो और इनको टैक्सेस दो और इनको इनकी खिदमतों में लग जाओ। और जो बादशाह थे वो बेसिकली लोगों का पैसा लूटते थे, उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाते थे। तो बादशाह और चर्च, यानी इनको मैं इस वक्त जो है ना चर्च को कह रहा हूँ कि ये दीनी तबका था उस ज़माने का, या उस ज़माने के मौलवी थे, आप समझ लें। तो ये और जो बादशाह है ये आपस में मिल गए, और नीचे जो अवाम है वो बेचारी पिसती चली गई। और एक वक्त ऐसा आया कि वो जो एक आतिश फिशां की तरह ये धमाका हुआ और एक रेवोल्यूशन हो गया। रेवोल्यूशन ये हुआ कि चर्च के भी खिलाफ बगावत हो गई और जो बादशाह थे उनके खिलाफ भी बगावत हो गई। चर्च के खिलाफ बगावत ये हुई कि भाई ये चर्च वाले जो थे ये इन्होंने हमें ये कहा कि जी खुदा को मानो और आखिरत की बात की, और उन्होंने कहा कि जी रूह कोई चीज़ होती है। हालांकि ये चीज़ें जो हैं ये मटीरियल नहीं है, ये चीज़ें ना आंखों से देखी जा सकती हैं, किसी मुशाहिदे में नहीं आती हैं। तो ये इन्होंने हमें बिल्कुल गलत ट्रैक पे लगाया हुआ था, और साथ साथ हमें ये भी बताना कि जी ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से आए हैं, और ये हमारी खालें उतार रहे थे, हमारा खून चूस रहे थे। तो वो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुई, और पूरे यूरोप के अंदर जो है ना एक सबसे ज़्यादा जो खूनरेज दौर गुजरा है वो ये दौर था, जिसको फिर बाद में इनलाइटनमेंट एरा कहते हैं, या रोशन ख्याली का दौर कहते हैं, या उसको रेनेसां पीरियड कहते हैं। तो इस दौरान लोगों ने जो यूरोप के अंदर एक कलेक्टिव जो एक सोच बनी वो ये थी कि हमने अपने आप को बादशाहों से जान छुड़ानी है, जो कि उन्होंने जान छुड़वा ली, और मज़हब से भी जान छुड़ानी है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मजहबी लोग जो हैं अगर इनके, क्योंकि चर्च की गलती ये थी, चर्च कहता था कि सारी की सारी ताकत जो है वो बाइबल में नहीं है, पोप फैसला करेगा। यानी वो लोगों को बाइबल पढ़ने से रोकते भी थे कि जो पोप जो है ना फैसला करेगा, जो उनका सबसे बड़ा प्रीस्ट होता है, वो जो फैसला करेगा वो हतमी होगा, और चाहे वो जो मर्जी कह दे आपसे, आपको वो बात माननी होगी। और दूसरा ये कि अगर कोई शख्स कोई साइंटिफिक बात लेके आता तो चर्च उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा देते कि भाई तुमने हमारी किताब के साथ कोई बात ऐसी की है जो उसके खिलाफ टकरा रही है। तो लोगों पे जुल्म भी हुआ, बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो लोगों ने फिर ना रिटेलिएशन में आके या रद्द अमल में जो है वो चर्च का और बादशाहों का इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि हम लोग एक मटीरियलिज्म के दौर में आ गए, कि जहाँ पे ये कहा गया कि जो चीज़ भी आंखों से देखी जा सकती है, हाथ से छुई जा सकती है, कान से सुनी जा सकती है, वो हकीकत है, उसके अलावा सब जो है ये मतलब ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं। और यूरोप जो है वो इस यानी मज़हब से दूर हो गया, क्योंकि मज़हब के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। अच्छा, इसी के बरक्स अगर आप देखें तो मुस्लिम दौर के अंदर जो इस्लामिक गोल्डन एज जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे मुसलमान जो है उनका कोई मसला नहीं था साइंस के साथ। हम तो साइंटिफिक तौर पे तरक्की भी कर रहे हैं, इब्न सीना जैसे लोग भी आ रहे हैं जो मेडिसिन के अंदर बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें ईजाद हो रही हैं। और तो ये हमारा तो मुसलमानों का ये मसला नहीं था, लेकिन यूरोप का जो ज़ाती मसला था दीन के साथ, उसने कहा कि ये इज्तिमाई मसला है पूरी दुनिया का। और फिर यूरोप से 6 कौमें निकली हैं, उसमें ब्रिटिश भी हैं, डच हैं, जर्मन, जो आपके इटालियंस हैं, पोर्चुगीज, स्पेनिश हैं, ये सारे जब फैलना शुरू हुए हैं तो इन्होंने क्या किया कि दुनिया में कॉलोनाइजेशन का दौर हुआ। अब तलवार भी इनके हाथ में आ गई, और कलम और फिक्र और सोच भी इन्हीं की थी। तो अब ये इत्तफाकन कह लें या जो भी इसका पीछे मामला था,
یہ اب پھیل بھی گئے اور پوری دنیا میں اپنی سوچ لے کر یعنی غلبہ پانے کی کوشش کی ان لوگوں نے. اور پھر ہوا یہ کہ یہ پھر انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی آ گئے, اور جب یہاں پہ آئے تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے علماء کو انہوں نے جاہل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ علماء تمہارے سارے جو ہیں کیونکہ یہ سائنس سے دور ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ کچھ نہیں جانتے, یہ پتہ نہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور یہ قیامت کی باتیں کرتے ہیں, نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا. تو بھائی یورپ تو اس سے آگے نکل گیا, آگے کی بات کرو, یہ مٹیریلزم کا دور آ گیا. اور پھر اسی مٹیریلزم کے دور کے اندر اب ظاہری بات ہے آپ نے حکومت چلانی ہے تو کیسے چلائیں, کیسے فیصلہ کریں؟ پہلے تو بادشاہ تھے, اب تو بادشاہ نہیں ہے, تو اب جو ہے نا ہم خود فیصلہ کریں گے, ہم لبرل ہو جائیں گے. لبرل کا مطلب ہے لبرٹی ہونا یا فریڈم ہونا, کہ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ ہمیں نہیں بتائے گا, نعوذ باللہ سبحانہ, اللہ نہیں بتائے گا ہمیں, کوئی مذہبی کتاب نہیں بتائے گی ہمیں, کوئی فلاں مولوی نہ بتائے کہ بھئی صحیح اور غلط کیا ہے, حلال اور حرام کیا ہے. ہم خود فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے, اپنی عقل اور سمجھ استعمال کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو یہ ہے لبرل فلسفی اور تھاٹ, اور یہ پھر ہمارے اوپر بھی انہوں نے مسلط کی, اور ہمارے لیے دین جو ہے وہ ایک بڑا چھوٹا سا گوشہ رہ گیا ہماری زندگیوں کا. یعنی دین ہمارا کل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو ہمارے لیے اب دین کل نہیں ہے, ہمارا دین جو ہے نا یہ میری لائف ہے, یہ میری جاب ہے, یہ میرا فیملی ہے, یہ چھوٹا سا ایک خانہ ہے دین کا. تو لبرلزم بالکل یہی ہے. لبرلزم یعنی آخر میں صرف ایک ڈیفینیشن بتا دوں, لبرلزم یا سیکولرزم کی تعریف یہ ہے ڈکشنری کی, یہ جو مریم ویبسٹر ڈکشنری ہے اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں, اس کا آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے روز مرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, آپ نے بھگوان کی عبادت کرنی ہے, آپ نے ہنومان کی کرنی ہے, آپ نے بدھا کو کچھ سمجھ رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہو جو مرضی کرو, ہم سیکولر ہیں, ہم لبرل ہیں, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. لیکن قانون بنانے میں, زندگی کا طرز جو ہے نا وہ اس کا تعین کرنے میں ہم برائے مہربانی کسی مذہب سے یا کسی ریلیجس ٹیکسٹ سے مدد اور رہنمائی بالکل نہیں لیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سمری ڈیفینیشن ہے سیکولرزم یا لبرلزم کی, جس کو آج ہم فیس کر رہے ہیں. یعنی خلاصہ آپ کی بات کا یہ نکلا کہ چونکہ باطل مذہب تھا, عیسائی یہودی منسوخ مذاہب تھے, تحریف شدہ تھے, جیسے کہ قرآن نے جگہ جگہ دعویٰ کیا ہے, تو مذہب دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا, غلط چیز چل نہیں سکتی. تو یہ یورپ کا, مغرب کا ذاتی مسئلہ تھا, جو اس کے گھر کا مسئلہ تھا, جو اس نے پوری دنیا کا مسئلہ سمجھ لیا, اور اسلام کو بھی انہوں نے اسی پر قیاس کر لیا. تو آپ کی بات کا خلاصہ یہ نکلا. تو اس سے ہماری بھی ینگ جنریشن متاثر ہوئی, کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی تعلیم کے ذرائع ہیں, جدید تعلیم, وہ تو باہر سے ہی آ رہے ہیں سارے ذرائع, تو وہ بھی اسی سے متاثر. انہوں نے سمجھا کہ ان کے مذہب اور سائنس ساتھ نہیں چل سکی, تو ہماری بھی ایجوکیشن اور مذہب دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو یعنی آپ کے ذریعے نوجوانوں کو جو میسج گیا ہے نا, اس میں اہم میسج وہ یہ گیا ہے کہ بھائی یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا, وہ غلط مذہب کو فالو کر رہے تھے. وہاں پادریوں کی حکومت تھی, جیسے قرآن میں آتا نا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. پادری کو یہ رائٹ تھا کہ حرام کو حلال کر دے, حلال کو حرام کر دے, انہوں نے دیا ہوا تھا یہ رائٹ. تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم ایک برحق مذہب کے ماننے والے ہیں. تو عیسائیت پر آپ اسلام کو قیاس نہیں کر سکتے. تو یورپ کا ذاتی مسئلہ تھا جو انہوں نے اٹھا کے پوری دنیا پہ تھوپ. مفتی صاحب اس میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ کہ نہ صرف عیسائیت کا مسئلہ اس حد تک تھا, بلکہ یہ ہو چکا تھا کہ عیسائیت جو تھی نا, وہ بھی اس زمانے کی جو عیسائیت تھی وہ گریک میتھولوجی سے بہت زیادہ انسپائر ہو چکی تھی, اور گریک فلسفی سے, یعنی جو یونانی فلسفہ ہے وہ عیسائیت کے اندر گڈمٹ ہو چکا تھا. اور وہ جو دین اللہ نے نازل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ, وہ اپنی اصل حالت سے بالکل مختلف ہو چکا تھا. تو جس چیز کا یورپ نے انکار کیا تھا وہ اس گڈمٹ قسم کے دین کا تھا جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جب ایسی چیز سے دیکھتا ہے تو اس کو وہ کرتا ہے. اور میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوتا ہوں کہ یعنی ایک عورت ہو نا جس کو اپنے شوہر سے مسئلہ ہو اور یقیناً اس کا شوہر خراب ہو, تو وہ ساری عورتوں کو جا کے کہنا شروع کر دے کہ تم ساروں کے شوہر خراب ہیں اور پاگل اور دیوانے ہیں, تو سب اپنے جو نا شوہروں کو چھوڑ. یہ وہ معاملہ ہوا ہے کہ یورپ کا جو ذاتی مسئلہ تھا اس نے اس کو اجتماعی بنا کے ساری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. جی جی. اچھا, ہیومن رائٹس کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے لبرل لوگوں کے ہاں. ہیومن رائٹس یعنی سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اور مذہب کا رشتہ اس کے بعد میں ہے. تو اور اسلام پر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے, حالانکہ اسلام تو میرا آپ تو یقیناً آپ کا بہت اچھا مطالعہ ہے, آپ بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو ہیومن رائٹس سکھائے ہیں. تو
ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام پہ عام طور پر، اور آپ ان کا دفاع کیسے کرتے ہیں، اور اس میں کیا ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے؟ زیادہ تر سوالات کس طرح کے سوالات سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے؟ مفتی صاحب، یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کا جو لفظ ہے نا، یہ آپ دیکھیں، یہ 1930 سے پہلے اس کا وجود نہیں ملے گا آپ کو کتابوں کے اندر. یہ 1930 کے بعد یہ لفظ آئے ہیومن رائٹس. اس سے پہلے کیا ہیومن رائٹس نہیں تھیں؟ بالکل تھیں، لیکن لوگ جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس سے زیادہ وہ ایسی بات کرتے تھے کہ جو معاشرے کے افراد ہیں، جو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے کچھ رائٹس ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، آج ہیومن رائٹس کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنس پرستوں کو بھی رائٹ دو، چونکہ وہ انسان ہیں، ان کو رائٹ ہونا چاہیے. تو کل کو وہ جو پیڈوفیلیا ہے، جو اللہ معاف کرے، جو لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی وہ رائٹس دے دیتے ہیں کہ جی وہ کیا انسان نہیں ہے، ان کے رائٹس نہیں ہیں. تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یعنی ہمیں انڈیویجولز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ صرف ماں کا حق ہے. اب یہ لوگ ماں کے حقوق کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ اصل میں ایک سوال ہے پوچھنے والا. آپ مدرز رائٹس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ فادرز رائٹس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وائف کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہوتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ جو بھی معاشرے کا انسان ہے، چاہے وہ اچھا ہے، برا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، اس کو بس کچھ نہ کہا کرے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں اسلام میں کہ جی اسلام ایک بہت جامع اور مکمل دین ہے، تو جب اسلام یہ کہتا ہے کہ جی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یا اگر ایک بندے نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، تو پھر یہ ہیومن رائٹس کا جھنڈا لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں، اس کو کرنا غلط ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو، چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے وہ بھی ہے، اس کو ایز اے ہیومن ٹریٹ کیا جائے، اور اس کے اوپر کچھ چیزیں ہم لوگ اس کے اوپر نافذ کریں، اور اس کے رائٹس ہم لوگ دیں. تو اس میں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں دیکھتے کہ جب ہمارا دین اور ہماری شریعت جو ہے وہ پورے معاشرے کی بہتری کی بات کرتی ہے. ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو دین ہے، ان کا جو لبرل تھاٹ ہے، یہ بیسڈ ہے انڈیویجولزم کے اوپر. انڈیویجولزم کہتے ہیں کہ جہاں پہ فرد کو آزادی حاصل ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں انسان ہوں، میرا ہیومن رائٹ ہے کہ میں جو چاہے کرنا چاہوں میں کروں. تو ان کے ہاں جو ایتھکس ہے، یا جو ان کا اخلاقیات کا تقاضا ہے، اس کو وہ بیس کرتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں ہارم پرنسپل. ہارم پرنسپل یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، بس شرط یہ کہ وہ کسی سے اس کو نقصان نہ ہو. تو اب مثال کے طور پہ اگر ایک مرد اور عورت راضی ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں بغیر نکاح کے، تو کہتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ان کا ہیومن رائٹ ہے کہ وہ آپس میں جو مرضی کریں، کیونکہ دونوں کا آپس میں کنسنٹ ہے، دونوں کا آپس میں اگریمنٹ ہو گیا ہے، دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا. تو معاہدہ ہو گیا تو کچھ بھی چلے گا. یعنی میں کسی کے ایک بندہ سود دے رہا ہے، ایک سود لے رہا ہے، بھائی ہیومن رائٹ ہے، وہ سود دے رہا ہے، آپ لے رہے ہو، آپ نے آپس میں کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا. آپ اللہ معاف کرے ہم جنس پرستی ہے، دو مرد آپس میں راضی ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں راضی ہیں، کنسنٹ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اچھا ایک انسان جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو کھائے، ہیومن رائٹ ہے. آپ شراب پینا چاہتے ہیں، بھائی ہیومن رائٹ ہے، میں ایک شراب پی رہا ہے، ایک پلا رہا ہے. تو یہ جو ڈبہ انہوں نے کھول دیا نا، یہ ان کو اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس نظر نہیں آ رہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عارضی طور پہ تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہر مسئلے کو اس کی جڑ سے ختم کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے قریب بھی نہیں جانا. اب ان کے اپنے معاشرے کے اندر اب آپ دیکھیں لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں. وہاں پہ یعنی ہماری شریعت جو ہے وہ نسب کی بات کرتی ہے، نسب نام کی چیز وہاں نہیں رہ گئی. آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ کے اندر 50% سے زیادہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ شادی اور نکاح کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ایک زمانے میں یہ گالی ہوتی تھی، لیکن آج یہ گالی نہیں، آج جو یعنی باقاعدہ طور پر نکاح کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ شاید عجیب چیز ہو گیا. تو ویسٹرن ورلڈ میں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی مجھ سے بڑی بات ہے کہ یعنی ورنہ تو وہ نسل ہی ختم ہو جاتی. تو ایک تو انہوں نے یہ چیز، پھر جب یہ جہاں پہ بات کرتے ہیں ہمارا دین ہماری عقل کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ہیومن رائٹ ہے کہ انسان کا نسب ہونا چاہیے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ ایک بچے کا ہیومن رائٹ نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو میرا باپ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے لیے کتنا یہ ٹرامیٹائزنگ ہوتا ہے، کتنا ان کے اوپر یہ یعنی مصیبت کی بات ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کو یہی نہیں معلوم میرا باپ کون تھا. تو اسلامی شریعت جو ہے وہ آپ کے نسب کی حفاظت کرتی ہے، اسلامی شریعت جو ہے وہ آپ کی عقل کی حفاظت کرتی ہے. وہاں پہ یہ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، ہر قسم کے نشے میں کہتے ہیں فریڈم ہے جی، ہمارے پاس ہیومن رائٹ ہے. تو انہی کے ہاں سب سے زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیس ہوتے ہیں، یعنی گھروں کے اندر شوہروں کا بیویوں کے اوپر تشدد کرنا، وہ زیادہ تر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. وہاں پہ ٹریفک کے حادثات جو ہیں، تو جس طرح وہاں پہ ڈرنک ڈرائیونگ کے واقعات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے یعنی کہ ایسے جو کہ انٹاکسیکیشن کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح وہاں سے مال کی حفاظت نہیں ہے. جب وہ چور کو سزا نہیں دیتے، چور کو آپ نے پکڑ کے جیل میں بھیج دیا،
جیل میں جیل جو ہے باہر کا جیل جو ہے وہ ایک باقاعدہ یونیورسٹی ہے. ایک بندہ جس نے چوری کے یعنی گناہ میں گیا تھا وہ اندر جا کے باقی چوروں کے ساتھ جب بیٹھتا ہے نا تو وہ پھر اس کی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اب وہ وہاں سے 7 سال نکال کے آ رہا ہے تو وہ تو سمجھیں کہ ایک پورا ایک درس و تدریس کا معاملہ لے کے آ رہا ہے. اب جس لیول کا وہ چور بنے گا وہ آپ کی سوچ ہے. تو اسلام اور پھر دیکھیں جو پنشمنٹ مل رہی ہے وہ بندہ جس نے چوری کی تھی اپنے گھر والوں کے لیے کی ہوگی, ظاہری بات ہے وہ کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی مال لانا چاہتا ہے, تو اب آپ نے اس کو تو پکڑ کے بند کر دیا جیل میں, باقی جو گھر والے ہیں اب وہ کہاں سے کھائیں اور کمائیں. تو آپ نے اصل میں پنشمنٹ اس بندے کو نہیں اس کی فیملی کو پنشمنٹ دیا آپ نے. تو یہ ان کا سسٹم جو ہے یہ اصل میں مال کی حفاظت بھی نہیں کرتا, کیونکہ چور جب باہر نکلتا ہے وہ دوبارہ چوری کرتا ہے. یہ اس کے بارے میں بھی اعداد و شمار موجود ہیں. پھر جو زانی ہے یا جو ریپسٹ ہے اس کی سزا آپ نے وہاں پہ کیا رکھی ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں 65% جو لوگ ریپ کے کرمنلز ہوتے ہیں وہ باہر آ کے دوبارہ ریپیٹ افینڈرز بنتے ہیں, دوبارہ سے یہ کام کرتے ہیں. تو ان کے ہاں جو ان کی سوسائٹی ہے اب لبرل فلسفی اور یہ جو ان کو ہیومن رائٹس کا انہوں نے ایک فیک ایک ببل کریٹ کیا ہوا تھا وہ سامنے نمایاں ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے غلط چیز پر فوکس کیا ہے. جس طرح ہمارا دین جو ہے وہ ہر فرد کے مختلف حقوق بیان کرتا ہے اور رائٹ سے زیادہ رسپانسبلٹیز کی بات کرتا ہے کہ آپ نے اگر آپ ایک مرد ہو اور رجال قوامون, یہ لفظ بڑا خاندانی استعمال کیا کہ رائٹ سے زیادہ رسپانسبلٹیز کی بات کرتا ہے. یہ بہت خاندانی لفظ استعمال کیا, یہ سیکھنے کا ہے. حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں. بے شک کہ دیکھیں ہمیں یہ بات ہمارے دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو رائٹس ملنے چاہیے, یقیناً ملنے چاہیے, لیکن زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو آپ کے رائٹس نہیں ملیں گے, آپ کو آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, آپ کو آزمایا جائے گا. تو یہ نہیں کہ انسان کہے کہ جی مجھے دنیا میرے لیے جنت الفردوس ہے, ہر قسم کے حقوق مجھے مل رہے ہیں, میری بیوی بھی مجھ سے بہت اچھی ہے, میرے بچے بھی بالکل ادب اور احترام سے, میرا باس بھی جو ہے وہ جی جی کر کے بات کرتا ہے اور سوسائٹی میں بھی مجھے سارے حقوق. ایسا نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی. آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کیا رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ آپ سے تو آپ ہی کا سوال ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے مطلب مجھ سے میرا ہی پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے وہ کیا یا نہیں کیا. تو ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ شوہر کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں, بیوی کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں, ماں کا کام یہ ہے, بچوں کا کام یہ ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا. ورنہ تو آپ اگر یہ ہیومن رائٹس کا یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا ان لوگوں نے اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو اس میں تو کل کو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ماں باپ بچوں پہ اونچی آواز میں بات کر لیں تو جی بچے کی ہیومن رائٹس مجروح ہو گئی, ماں باپ کو اٹھا کے جیل میں بند کر لو. جس طرح آج آپ دیکھیں سویڈن میں ہو رہا ہے کہ ماں یعنی بچوں کو ماں باپ سے چھینا جا رہا ہے کیونکہ باپ نے جو ہے وہ کچھ کہہ دیا کہ بیٹا تمیز سے بیٹھو, یا ماں نے کچھ کہہ دیا, انہوں نے چائلڈ سروسز کو فون کیا اور وہ آ کے یا تو بچہ اٹھا کے لے گئے یا ماں باپ کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ تو ان کی سوسائٹی کا عالم ہے اور یہ اپنی موت خود ہی جو ہے وہ مرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئے دن ایسی کالز آتی رہتی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میری بچی کو مجھ سے چھینا گیا اور 1 ہفتہ میرے خلاف اس بچی کی ذہن سازی کی گئی ہے. اس ماں کے دل پہ آرے چل رہے تھے, چھورے چل رہے تھے کہ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو پالا اور آج اسی کو میرے خلاف باغی بنایا جا رہا ہے.